अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासत और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग में एंड तक साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही अहम तरीन खबरें आज के ब्लॉग का हिस्सा हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। चलिए जनाब, आज के ब्लॉग की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये एक बड़ी दुख भरी खबर थी और इस खबर के हक़ाइक़ जब सामने आए हैं तो बड़े शर्मनाक हक़ाइक़ हैं। ख़बर कुछ इस तरह से थी कि आप लोगों ने सुना होगा कि सऊदी शहज़ादा जो है वो लंदन के एक होटल में मुर्दा पाए गए थे और उसके बारे में बड़ी बातें हो रही थी कि पता नहीं किसी ने उनको मार दिया है, किसी ने उनके कत्ल किया है, किसी ने उनको कत्ल करने की साजिश की है। एग्जैक्ट रीज़न जो है वो किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि है क्या। अब जो एग्जैक्ट रीज़न सामने आई है उसको सुन के हर मुसलमान का सर जो है वो शर्म से झुक जाएगा। और वो क्या है कि बरतानिया में उनके ख़िलाफ़ जो अदालती तहकीकात हैं वो उनका जो नतीजा है वो आ गया है। और उस नतीजे में ये बात सामने आई है कि ये जो सऊदी शहज़ादा था, इसकी उम्र 29 साल थी। अब्दुल्ला बिन फ़हद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़। माशाल्लाह, वैसे इस तरह के हम मुसलमान हैं कि जब हमसे हमारी हिस्ट्री पूछी जाती है तो हम बिन फ़लाना। और मैं कहती हूँ कि मोची भी यहाँ पे बैठा होगा ना, उससे भी अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं पृथ्वीराज चौहान के ख़ानदान से हूँ। बहरहाल, ये जो मोहतरम थे, इनकी मौत की जो रीज़न सामने आई है वो आई है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में नशा इस्तेमाल किया था, अल्कोहल इस्तेमाल किया था और इसके अलावा GHB और बेचैनी यानी डिप्रेशन की जो दवाएं हैं ये वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें जेनिक्स नाम की एक मोहलिक दवाई जो है वो नशे के साथ मिक्स होकर जब इन्होंने खाई है तो उसकी वजह से इनकी मौत जो है वो हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहज़ादा अब्दुल्ला अज़ीज़ गुज़श्ता 25 नवंबर को लंदन के एक इलाके में मैरियट होटल के अंदर ठहरे थे और कमरे के बाथरूम में वो मुर्दा पाए गए थे। और जहां सफाई करने वाला अमला जो है वो बंद कमरे में दाखिल होने के बाद उन्हें वो शहज़ादा जो है वो फ़र्श के ऊपर बेहोशी की हालत में, मुर्दा हालत में पाए गए। और तहकीकात करने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर खुदकुशी या किसी मुजरिमाना कार्रवाई या फाउल प्ले के कोई आसार नहीं मिले हैं। बाद में 2 दिसंबर को सऊदी दरबार, जो शाही दरबार है, उसने शहज़ादा अब्दुल्ला के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि नमाज जनाजा जो है उनकी वो फिर रियाज के अंदर जो है वो अदा की गई। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी है और ये हमारी जो अब नई नस्ल है उनके लिए एक पैगाम भी है। अब तो यकीन करें कि ये वाक़यात मैंने इतने सुने हैं ना, ये बात सिर्फ सऊदी अरब की नहीं है। एक तो हमारे लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो इतने चवल हो जाते हैं, वहाँ जाके वो समझते हैं कि मतलब अब हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी देखिए, मुसलमान तो आप किसी को तब मानोगे ना कि आपको हर आज़ादी है, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल वैसे जैसे रोज़े में हम लोग करते हैं कि दुनिया जहान के खाने हमारे सामने पड़े हों लेकिन हम नहीं खाते क्योंकि हमें पता है, हमें अल्लाह का खौफ है, हमारी कमिटमेंट है कि हमने रोज़ा रखा है। तो बाहर के मुल्कों में जाके हमारे लोगों को क्या हो जाता है ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल, अफसोसनाक वाक़या है और अल्लाह जो है वो मग़फ़िरत करने वाला है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। चलते हैं अगली ख़बर पे। अगली ख़बर सुन लें। पेट्रोल फिर से महंगा हो गया, 4 रुपये समथिंग। और इस हुकूमत की मैं जितनी फ़ैन थी ना, वहीं पे कहीं ना कहीं पेट्रोल प्राइसेस को लेकर ना मुझे लगता है कि जो हमारे वजारत ख़ज़ाना है ना, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ना वक्ता डाल दिया है। इस हमारी वजारत ख़ज़ाना और पेट्रोलियम की वजह से जो है ना, अगर इस हुकूमत पर तनकीद हो रही है तो उनकी वजह से हो रही है और उनकी वजह से मुझे लगता है कि भुगतान भुगतना पड़ेगा नून लीग को। दूसरी तरफ आप लोगों को पता ही कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और पिछले दिनों नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने एक तकरीर भी की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे आप, अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ तो मुझे आप यहाँ कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बना दें। तब से लेके अब तक जो है वो कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे जो है वो नवाज़ शरीफ की सपोर्ट बढ़ गई है क्योंकि कश्मीरी ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। और फिर मरीम नवाज़ ने बड़ा ज़बरदस्त एक स्ट्रोक खेला। आपको पता ही है कि जब सियासत करनी होती है तो फिर उन्होंने लोगों को इमोशनल किया और उन्होंने कहा कि मैं भी कश्मीरी हूँ, मेरा बाप कश्मीरी, मेरी माँ कश्मीरी, मेरा दादा कश्मीरी, मेरी नानी कश्मीरी। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने अपने शौहर का बाय द वे जिक्र नहीं किया, मुझे नहीं पता कि वो कश्मीरी हैं या नहीं, शायद होंगे। मगर ओवरऑल ये है कि कश्मीरी लोग जो हैं वो नून लीग के साथ कनेक्ट करते हैं और अगर नवाज़ शरीफ वाकई कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मैं कहती हूँ कि ये कमाल हो जाएगा। आज तक कश्मीर के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, अगर नवाज़ शरीफ बनते हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट भी होगी, काम भी होंगे, तो वाई नॉट। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो है
وہ الیکشنز کے جب ڈیز آتے ہیں تو وہ ایسے شو کرانے لگتے ہیں کہ جیسے وہ جانی دشمن ہے نون لیگ کے، ویسے وہ حکومت میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، مل جل کے چلتے ہیں، ہمیشہ ڈیل بھی ہو جاتی ہے، شروع میں ہمیشہ بلاول اور زرداری صاحب ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر وہ جو ہے بغل گیر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بلاول جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اپنے ایتھکس کھو جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کسی کے بارے میں کیا بات کرنی ہے۔ بلاول جو ہیں وہ کبھی مریم نواز کے چھوٹے بھائی بن جاتے ہیں، نواز شریف کے بیٹے بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچانک سے ان کو کوئی دورہ پڑتا ہے، کبھی وہ پانی کے اوپر سیاست کرنے لگتے ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ سندھ کے اوپر سیاست کرنے لگتے ہیں، اور کبھی وہ عجیب و غریب بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے بھی پھر آگے سے جو مزیدار بات کی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ رانا ثناء اللہ ذرا دو ٹوک قسم کی بات کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا وہ بھی سن لیجئے۔ تو مارکہ حق جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن۔ کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے، صرف کرپشن ہے۔ اور جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی ہے۔ سارا پیسہ کوئی پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو، وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں کوئی انہیں جو شرم و حیا بھی نہیں ہے۔ کرپشن جو ہے وہ بتا کے کرتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ فخر کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ آپ جی آپ نے سن لیا، مریم نواز نے کیا کہا وہ بھی سن لیجئے۔ اگر کشمیر کی مجبوری ہے، نواز شریف ضروری ہے، تو میں آپ کو میں اعلان کرنے لگا ہوں، اعلان کروں، اگر یہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے، جو یہاں پہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہوگا، میں اس کے ساتھ خود چل کر آزاد کشمیر کے چپا چپا جاؤں گا، اپنی نگرانی میں انشاءاللہ یہ کام کرواؤں گا، اپنی نگرانی میں انشاءاللہ اس منشور کی تکمیل ہوگی، ہسپتال بنیں گے، کالج بنیں گے، یہاں پہ موٹر ویز بنیں گی۔ اور بھائی مجھے تو بہت دکھ ہے، ایک مانسیرا سے وہاں پر مظفر آباد اور مظفر آباد سے میرپور جیلم دریا کے ساتھ ساتھ ایک موٹر وے بنانے کا میں نے فیصلہ کیا تھا، وہ بدقسمتی سے میرے آنے کے بعد کسی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی، وہ موٹر وے نہیں بن سکی، بہت افسوس ہے۔ میرے ساتھ آپ بھی مل کے افسوس کا اظہار کرو گے، کیوں نہیں بنائی؟ پوچھو کیوں نہیں بنائی، پوچھو کیوں نہیں بنائے گی، پوچھو۔ اور جن کو افسوس ہے کہ وہ نہیں بنی وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ وہ منصوبہ ایسا تھا، وہ کشمیر کی تقدیر بدل دیتا، وہ کشمیر کو خوشحالی سے ہمکنار کرتا، وہ تو بہترین منصوبہ تھا کشمیر کے لیے، انشاءاللہ اس کو بنائیں گے۔ جی آپ نے وہ بھی سنا، تو مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کیا گیم کھیلتی رہتی ہے؟ اقتدار میں رہیں گے نون لیگ کے ساتھ، بیچ میں کہیں نہ کہیں دوگلا پن کریں گے تو پی ٹی آئی کا نام لے لیں گے، اور پی ٹی آئی والے تاکہ اگر اقتدار میں آئیں تو ہم ان کے ساتھ صلح کر لیں اور دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں۔ ویسے اس معاملے میں نا مجھے عمران خان ایک لحاظ سے پسند آئے کہ کم از کم وہ دوستی کا ہاتھ تو نہیں نا ان لوگوں کے ساتھ بڑھاتے تھے، یہ تو کہتے تھے نا کہ بھئی یہ کس طرح کے لوگ ہیں، مطلب سیاست کے لیے آپ دین ایمان کچھ بھی بدل لو۔ بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جی انتظامیہ جو ہے ٹرمپ کی، انہوں نے پاکستان کو ایک بہت بڑا گفٹ دیا ہے، اتنا بڑا گفٹ دیا ہے کہ پاکستان نے جو میڈیشن کرائی ہے اس کا ریوارڈ پاکستان کو ملا، اور ریوارڈ پتہ کیا ملا؟ سن کے آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا جناب علی۔ انہوں نے حرکت کیا کی ہے ٹرمپ کی انتظامیہ نے کہ انہوں نے 60 ممالک کے اوپر جو نیا ٹیرف لگایا ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے دنیا کے 60 تجارتی شراکت دار ممالک سے آنے والی اشیاء کے اوپر نئی درآمدی جو ڈیوٹیز ہیں وہ عائد کر دی ہیں، اور یہ قدم انہوں نے جبری مشقت کے خلاف قوانین پہ عمل درآمد میں مبینہ کمزوریوں کا الزام لگاتے ہوئے کیا ہے۔ اور اس میں جو نئی انہوں نے ہماری ٹیرف لگائی ہے اس میں ارجنٹائن،
اس کے علاوہ بنگلہ دیش، برطانیہ، کینیڈا، بھارت بھی اس میں شامل ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، میکسیکو اور پاکستان، سری لنکا بھی شامل ہیں۔ تو پاکستانیوں، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ٹرمپ زندہ باد کا نعرہ لگا کے اب چلتے ہیں اگلی خبر پہ۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ آیا ہے پیش، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بیویئر کر دوں اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کل اتنے اسکیمز بڑھ گئے ہیں کہ اب آپ کسی دوست پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہنی ٹریپ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، دوسرا یہ جو آپ کو آئی روز کالز آتی ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے، جھوٹ فیک کالز، اور وہ کبھی کہتے ہیں ہم نے آپ کا بیٹا پکڑ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں کسی کو پکڑ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم فلاں ادارے سے بات کر رہے ہیں، ہمیں اتنے پیسے کرواؤ، تو وہ لوگ جو ہے نا اس فراڈ کا حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن اب کی بار یہ جو نیا فراڈ آیا ہے یہ آیا ہے جی کہ باقاعدہ طور پہ بڑے بڑے گینگز جو ہیں وہ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اپنے دوستوں، رشتہ داروں، ارد گرد اور دوست احباب کے گردے نکالو۔ گردے نکالنے کے طریقے میں اب یہ جناب نئی خبر آئی ہے پتوں کی سے، اور پتوں کی یہ لاہور کے بالکل ساتھ ہے۔ یہاں پہ دوست تھا بندے کا، اس نے نوکری کا جھانسا دے کے دوست کو اغوا کیا، پھر اس کو نشہ آور کوئی چیز پلائی، اور اس کے بعد جب وہ بیچارے کی آنکھ کھلی تو اس کا گردہ نکل چکا تھا۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو بندہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ جناب علی پولیس نے رپورٹ درج کی ہے، اور ان کے مطابق رحمت نامی یہ شخص تھا، اس کا دوست رضا تھا، جس نے 26 جون کو بیچارے اس آدمی کے ساتھ یہ اسکیم کیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ راول پنڈی لے جا کر اس کو نشہ آور مشروب پلایا، ملزمان نے بے ہوشی کی حالت میں اس کا گردہ نکالا۔ نوجوان نے ہوش میں آنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کا تو گردہ ہی غائب ہے۔ پولیس نے متاثرہ شہری رحمت کی درخواست کے اوپر مقدمہ درج کروا کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ تو آپ سب لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ آئے روز اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسی فیملی آتی ہے جو رینٹ پہ ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی ہم بڑا کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، خواتین ان کے پاس چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ خواتین کو لے جا کر ان کے ساتھ پھر کیا کچھ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے، تو کائنڈلی اب کوئی بھی اس طرح کے دھوکے میں مت آئیے۔ اس کے علاوہ جو ریبز ہیں اس کا بہت سارے لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو نہیں پتہ، میں بتا دوں کہ کتا جب کاٹ لیتا ہے تو وہ ہلکایا ہوا کتا جس کو بولتے ہیں، ریبز ڈاگ جو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو بیچارے لوگ ہیں وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جس طرح سے ان بیچاروں کی حالت ہو جاتی ہے، ان کے گھر والوں کو خود ان کو زہر کے انجیکشنز لگوا کے مارنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کی جو اسٹرے ڈاگز ہیں جو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، یقین کریں سمجھ سے باہر ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا بڑا دکھ بھرا، دردناک، جہاں پہ اسٹرے ڈاگ نے جناب اٹیک کیا ہے ایک پروفیسر کی جوان بیٹی کے اوپر پنجاب یونیورسٹی میں۔ اس واقعے کی تھوڑی سی اگر میں آپ کو تفصیلات دوں تو پنجاب یونیورسٹی کا سٹی کیمپس ہے، وہاں پہ آوارہ کتے پنجاب یونیورسٹی کے اندر گھوم رہے ہیں، اور وہاں پہ یونیورسٹی پروفیسر کی بیٹی کو آوارہ کتوں نے جناب نوچ ڈالا۔ کتے کے کاٹنے سے زخمی جو لڑکی ہے اس کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، اور حملے کے نتیجے میں اس کے جسم کے مختلف حصوں پہ زخم آئے۔ یونیورسٹی اساتذہ ملازمین نے کیمپس سے آوارہ کتوں کے تدارک کا مطالبہ کیا، اور سندر کے قریب یہ ایک سوسائٹی ہے جناب، وہاں پہ بھی 2 کم سن لڑکیوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ لڑکیاں جو ہیں وہ ہاسپٹلائز کی گئی ہیں۔ تو مطلب اس طرح یہ جو کتا ہے نا، کتے کا کاٹنا خدا نخواستہ، اور یہ ریبز کا اگر کوئی شکار ہو جاتا ہے تو یہ بہت 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 خطرناک چیز ہے۔ میں کہتی ہوں اس چیز سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، اور اللہ معافی دے اس کا تو میرے خیال سے شاید کوئی علاج بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال چلتے ہیں اب بلاگ کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستانی عسکری قیادت میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا ہلال امتیاز ملٹری 17 وسالت کو فوری طور پہ 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ان کو ترقی دے دی گئی ہے، اور انہیں کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے وہ مقرر کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر ان کو مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ اور جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ جنرل عامر رضا قومی سلامتی سے متعلق اہم ذمہ داری کو پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اور قومی عزم کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں قوم کی بیٹی کی، تو یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو تو کوئی مارننگ شوز والے نہیں بلائیں گے، ذرا سی یہاں پہ ہماری قوم کی بیٹی ٹھمکا لگا لے گی تو فوری طور پہ تمام نیوز چینلز اور یوٹیوبرز پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جناب میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اگر ہم بے حیائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو اگر ہمارے ملک میں کوئی پازیٹیو چیز ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کرنا ضروری ہے۔ یہ جناب لڑکی ہماری ملک کی آن بان شان، لاہور کی بیٹی جینا علی، اس نے ہارورڈ یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے، اور اس نے وہاں پہ انٹرنیشنل ریسرچ تھی جی IRO، اس کے اندر دنیا کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ جینا نے 89 ممالک نے اس میں شرکت کی تھی، جس میں 89 ممالک کے ہزاروں طلباء کے درمیان پہلی
پوزیشن حاصل کیا، جو اعلیٰ تعلیم، تحقیق اور جدت کے میدان میں ایک غیر معمولی صلاحیت ہے. یعنی ہم فوراً ڈسکریج کرتے ہیں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام، لیکن میں ویسے ایک بات کہتی ہوں، پاکستانی اسٹوڈنٹس کہیں باہر جاتے ہیں تو مار نہیں کھاتے بھائی. جتنی مار ہم نے یہاں کھائی ہوتی ہے نا، اتنی مار باہر جا کے نہیں کھائی ہوتی. باہر کا جو میرے خیال سے لرننگ سسٹم ہے، مجھے اس سے زیادہ ہمارا پاکستان کا پسند ہے. ہم اس کو بے شک رٹا سسٹم کہیں، جو بھی کہیں، لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر جاتے ہیں تو موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ٹاپ ہی کرتے ہیں. بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ولاگ. باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تقریر جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.